अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं मेरा मोस्ट फेवरेट नावल शुरू करने जा रही हूँ, बुशरा सियाल का मीर अक़सम। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट कर दें। इस तरह हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए इससे अच्छे अच्छे स्टोरीज़ लेकर आते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं मीर अक़सम की एपिसोड नंबर 1। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। जहन्नुम बनाकर रख दिया है तुमने मेरी ज़िंदगी को। लाउंज में इस पल ऐसी गंभीर और जामिद खामोशी छा गई जैसे वहाँ किसी जी रूह का नामो निशान तक न था। उसके लबों पर जामिद चुप का कुफल लगा हुआ था, जबकि आंखों में ढेरों हैरत और इस्तेजाब के साथ साथ बेयकीनी हलकोरे ले रही थी। अब तक की ज़िंदगी मैंने तुम्हारे साथ रहकर ज़ाया कर दी। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो कोई खुशी महसूस नहीं होती। वो सफ़ाकी से बोला। जो खुशी और सुकून तुम इतने सालों में न दे सकी, वो इसने चंद महीनों में दे दिया। उसने संजीदगी से अपने साथ खड़ी लड़की की तरफ इशारा किया, जिसके चेहरे पर उसकी बात से एक मगरूर सा तासुर उभरा था। वो उसकी बेटी से शायद चंद बरस ही बड़ी होगी। कौन सी खुशी मैंने उस शख्स से छीनी है? खामोशी से उसके चेहरे को देखते हुए वो इसी नहज पर सोचे जा रही थी। वो क्या सोचती है, उसकी बातों से उसके दिल पर क्या गुजरती है, इस बात से यकसर अनजान वो उसके दिल की दुनिया को तहबाला कर रहा था, उसके वजूद को मिट्टी में मिला रहा था। मेरे लिए तुम्हें इस घर में रखना अब मुमकिन नहीं रहा, इसलिए तुम बात को दानिस्ता अधूरा छोड़कर उसने अपने पहलू में खड़ी लड़की को देखा और नरमी से मुस्कुरा दिया। जवाबन उसने भी एक मगरूर मुस्कुराहट उसकी सिमत उछाली। उस लड़की की आंखों में मुसर्रत के जुगनू टिमटिमा रहे थे, जबकि अनदेखे तूफान उसे अपने तिनका तिनका जोड़े आशियाने की तरफ बढ़ते महसूस हुए। रगुपे में शदीद अजियत का एहसास उभर रहा था। सामने खड़े शख्स को खोने का एहसास हर एहसास पर हावी हो रहा था। जिन रास्तों पर एक उम्र चली थी, वहां से वापस पलटना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी था। आप किस बात पर इतना नाराज हैं? ये तो बता दें। सर झुकाए आवाज को पस्त रखते हुए धीमे मगर शाइस्ता लहजे में बोली। कोई एक गलती हो तुम्हारी तो बताऊं। तुम मेरे लिए एक मुसीबत बनकर आई थी इस घर में। एक दिन भी चैन और सुकून से नहीं गुजरा। जाओ अब चली जाओ मेरी जिंदगी से। ये देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ। वो बाकायदा हाथ जोड़े खड़ा था। चंद से कुछ इसके अंदर टूटा था। उसने आहिस्तगी से सर ऊपर उठाकर उस शख्स को देखा था, जिसके चेहरे नफरत, बेजारी और में भरपूर अजनबियत थी। एक जहर आलूद मुस्कुराहट उसके लबों पर उभर कर फौरन मादूम हो गई। वो कदम आगे आई और उसके हाथ पकड़ने लगी कि वो उसके बड़े हुए हाथों को नज़रअंदाज करते हुए एक झटके से पीछे हटा। उसके पहलों में खड़ी लड़की इस्तेहज़ाइया नज़रों से उसे देख रही थी। मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसके मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर वो दंग रह गई थी। तब कपाते वजूद को घसीटते हुए वो बमुश्किल आगे बढ़ी और उसकी उस मर्द के कदमों में गिर पड़ी। सर पर ओढ़ी स्याह चादर सिरक गई थी। उस मर्द ने नफरत और हकारत से उसके बालों में झांकती चांदी की तारों को देखा था। ये ना करें प्लीज़। अल्फाज टूट टूट कर उसके मुंह से अदा होने लगे। वो मुश्किल से इतना ही बोल पाई। उसकी कुव्वत गोयाई शायद सलब होकर रह गई थी। उसके पैरों को थामे रहम की भीख मांग रही थी, मगर उसकी मिन्नत समाजत का उस मर्द पर खातिर ख्वाह असर न हुआ। अपने पैरों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाकर वो उससे 1.5 गज के फासले पर जा खड़ा हुआ। दोनों हाथ ज़मीन पर जमाए, सर को ऊपर उठाए, बेबसी से उस बेरहम और बेवफा शख्स को देख रही थी। हम लोग पार्टी में जा रहे हैं। हमारी वापसी तक तुम यहाँ नजर ना आओ, क्योंकि मेरा तुमसे हर ताल्लुक खत्म हो गया है। इतना कहकर वो अंदर चला गया। कुछ ही देर में उनकी वापसी हुई
تو ہاتھ میں خاکی رنگ کا ایک لفافہ تھام رکھا تھا، جسے لا کر اس نے سینٹرل ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ وہ سب کام کسی معمول کی طرح کر رہا تھا۔ اب چلیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس سارے عرصے میں خاموش کھڑی وہ لڑکی رعونت سے بولی تھی۔ اس مرد کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ بکھری تھی۔ اپنی چوڑی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی، جسے تھامنے میں اس نے ایک پل بھی ضائع نہیں کیا تھا۔ سر کو ہلکی سی جنبش دے کر وہ اس سے چلنے کے متعلق اجازت مانگ رہا تھا۔ شوخ مسکان چہرے پر سجائے اس نے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ اس پر ایک نگاہ غلط انداز بھی ڈالنا گوارا نہ کرتے ہوئے اس لڑکی کا ہاتھ تھام کر باہر نکل گیا۔ اس کا ہر اٹھتا قدم اسے اپنے دل پر پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دکھ، ملال، تعصف، پچھتاوا یا کھو دینے کا احساس کچھ بھی تو نہ تھا اس شخص کے چہرے پر۔ وہ تو بہت مطمئن اور شادمان تھا، جیسے کسی بڑے بوجھ سے آزاد ہو گیا تھا۔ عمر بھر کی ریاضت، مان، محبت، وفا، خدمت اور اطاعت و فرما برداری کا صلہ سامنے میز پر پڑا تھا۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ چاک کیا تھا۔ ذہن میں آتی سوچوں کو فی الفور جھٹکتے ہوئے وہ سہمے ہوئے انداز میں ہاتھ میں تھامے کاغذ کے ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ گھمبیر آواز ان لفظوں کے پیراہن لیے ہوئے اس کی سانسوں سے ٹکرائی تو ایک دم اسے ایسا لگا جیسے وہ ایک تپتے صحرا میں ننگے پاؤں کھڑی ہے، جہاں ہر طرف ببول اگ آئے ہیں۔ اس کا احساس زیاں لمحہ بلمحہ بڑھ رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے جام لبالب نمکین پانیوں سے بھر گئے تھے۔ اس نے زخمی نظروں سے گھر کے در و دیوار کو دیکھا تھا، جن سے وحشت اور حسرت ٹپک رہی تھی۔ مطلع صبح سے ابر آلود تھا، ٹھنڈی اور شوخ ہوائیں اٹھکیلیاں کر رہی تھیں۔ اس نے کاغذ کے وہ ٹکڑے واپس میز پر رکھ دیے تھے جو ہوا کے زور سے اب کمرے میں اڑتے پھر رہے تھے۔ یہ گھر میرا ہے، مجھے یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا، وہ ہذیانی انداز سے چلائی تھی۔ اس کی ٹانگوں نے اس کا بوجھ سہارنے سے انکار کر دیا تھا۔ بمشکل خود کو گھسیٹتی ہوئی وہ اپنے بیڈ روم تک آئی تھی۔ سامنے دیوار پر اس کی شادی کی انلارج تصویر لگی ہوئی تھی، جس میں اس کے ساتھ وہ مرد بھی کھڑا ہوا تھا۔ تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ کب سے بے چین آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ وہ کمرے کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہی تھی، فرنیچر کو اپنی چادر سے صاف کر رہی تھی۔ آخر میں وہ اس تصویر کی جانب آئی تھی، احتیاط سے اسے اتار کر اپنے شال سے صاف کرنے لگی۔ اس تصویر کو میں اپنے بیڈ روم کی سامنے والی دیوار پر لگاؤں گا، تاکہ ہر صبح جب میری آنکھ کھلے تو سب سے پہلے جو منظر میں دیکھوں اس میں تم میرے ساتھ ہو۔ اس کے کانوں میں ایک میٹھی سرگوشی ابھری۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس نے اب ارد گرد دیکھا، وہاں اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ تیز ہوا سے کھڑکی زور سے بجی، اس کے ہاتھ کپ کپائے اور تصویر گر کر ٹوٹ گئی۔ تعصب سے سر ہلاتے ہوئے نیچے بیٹھ کر وہ کانچ کے ٹکڑے اکٹھے کرنے لگی کہ بے خیالی میں ایک شیشہ اس کی انگشت شہادت میں چپ گیا اور خون تیزی سے بہنے لگا۔ خون دیکھ کر وہ خوفزدہ ہو گئی اور اٹھ کر تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ گیٹ پر پہنچ کر اس نے مڑ کر ایک حسرت بھری نظر اس چاند سے کھڑے پرسکون بنگلے پر ڈالی اور ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے دہلیز پار کر گئی۔ چلو کہہ رہی ہو تو میں واپس لوٹ جاتی ہوں۔ تمہیں منزل مبارک ہو، نیا ساتھی مبارک ہو، مگر اے ہمدم دیرینہ مجھے اتنا تو بتلا دو کہ واپس کس طرف جاؤں، کہاں سے ساتھ لائے تھے، مجھے اتنا تو سمجھا دو۔ اگر ایسا نہیں ممکن تو مجھ کو اس طرح توڑو کہ میں یکسر بھول جاؤں، بھٹکنے سے تو بہتر ہے تمہارے پاس مر جاؤں۔ اروبا، وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ رہی تھی جب اپنے عقب میں آواز سن کر اسے رک جانا پڑا۔ دایاں پاؤں سیڑھی پر جمائے، بایاں پاؤں اوپر اٹھائے ریلنگ کو تھامے وہ گردن گھما کر انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے بات کرتے ہوئے ہمیشہ ان کے تاثرات سخت اور لہجہ نفرت آمیز ہوتا تھا، مگر اس وقت وہ سخت غصے میں دکھائی دے رہی تھی۔ کیا آپ یہاں تشریف لا سکتی ہیں تاکہ میں آپ سے بات کر سکوں؟ ہمیشہ کی طرح طنز کا نشتر چھوڑتے ہوئے
گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے ایک خاموش نظر لا تعلق نظر آتے بابا پر ڈالی اور چلتے ہوئے ان کے سامنے آ رکی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کون سی خطا اس سے سرزد ہو گئی تھی اور کون سی دفعہ لگنے والی تھی۔ پہلی بات تو یہ، ان کی نفرت بھری سخت آواز فضا میں بلند ہوئی تو اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، گویا عدالت لگ چکی تھی اور وہ بغیر کسی وکیل اور گواہ کے تنہا کھڑی اپنا جرم سننے کی منتظر تھی۔ چلو مجھے تو چھوڑو، میں تمہاری کیا لگتی ہوں، مگر اس وقت یہاں میرے علاوہ تمہارے بابا اور عیسیٰ احمد بھی بیٹھے ہیں، کم از کم انہیں ہی سلام کر دو، جیسے آئی ہو ویسے ہی منہ اٹھا کر اوپر جا رہی ہو۔ ان کے انداز گفتگو پر اس نے جذبز ہو کر سامنے صوفے پر بیٹھے اجنبی کو دیکھا تھا، جو خاموشی سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے نظریں ملتے ہی وہ نرمی سے مسکرا دیا، جبکہ اس نے گھبرا کر زاویہ نظر بدل دیا۔ میں نے سلام کیا تھا، سر جھکائے وہ آہستگی سے بولی۔ اچھا، تو میں کیا جھوٹ بول رہی ہوں؟ وہ غصے سے کاٹدار لہجے میں بولی تو اس نے جلدی سے سر اٹھایا۔ نہیں ماما، میرا یہ مطلب، بحث ختم کرو اور یہ بتاؤ کہ ٹائم کیا ہوا ہے۔ درستی سے اس کی بات کاٹ کر بولی تو اس نے ناسمجھی کے عالم میں الجھے ہوئے کلائی پر بندھی گھڑی کے ڈائل کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور وقت دیکھنے لگی۔ 3:15، اس نے تھوک نگلتے ہوئے کہا۔ کالج میں چھٹی ہوتی ہے 2 بجے اور تم گھر آ رہی ہو 3:15۔ ڈرائیور بھی تمہیں لینے گیا تھا اور واپس آ کر کہہ رہا تھا کہ تم کالج میں نہیں ہو، کہاں تھی؟ ان کے لہجے کی سختی لمحہ بلمحہ بڑھ رہی تھی۔ بک فیئر لگا ہوا تھا، میں وہیں چلی گئی۔ دراصل آج آخری دن تھا، پہلے مجھے علم نہ ہو سکا تھا تو آج اپنی دوست کے ساتھ وہاں چلی گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی موٹی موٹی 2 کتابیں لاؤنج کی میز پر رکھیں۔ کیا واقعی تم بک فیئر پر گئی تھی؟ لمحے کے 1000ویں حصے میں اسے ان کی سوچ تک رسائی حاصل ہو گئی تھی۔ اسے 1000 والٹ کا کرنٹ چھو گیا۔ غضنفر، آپ خود پوچھئے اس سے اتنی دیر سے کیوں آئی ہے؟ وہ مڑ کر بابا کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ اس نے آس بھری نظروں سے بابا کو دیکھا کہ شاید وہ اس کے حق میں کچھ بولیں۔ بیٹا، آپ کی ماما کچھ پوچھ رہی ہیں۔ اس پر ایک سرسری سی نظر ڈال کر وہ دوبارہ گود میں رکھی فائل کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ وہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں میں دکھ، ناراضگی اور بے بسی سامنے بیٹھے احمد کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر آ گئی۔ اپنے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ خود پر ضبط کھو بیٹھی اور جی بھر کر روئی۔ تو یہ اوقات ہے تمہاری عروبہ غضنفر کہ ایک اجنبی شخص کے سامنے تمہاری ذات اور کردار کو نشانہ بنایا جائے، تم پر کیچڑ اچالا جائے۔ اپنے ہی بازوؤں میں منہ چھپائے وہ روئے چلے جا رہی تھی، اور ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا، بلکہ جب سے اس نے شور کی سیڑھی پر قدم رکھا تھا یہی کچھ وہ دیکھ اور سہ رہی تھی۔ رات دیر تک لکھنے اور جاگنے کی وجہ سے آنکھیں درد کر رہی تھیں اور اب رونے سے سر بھاری ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اذان کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کمرے میں ملگجا سا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی تو جسم میں درد کا احساس ہونے لگا۔ اتنی دیر تک ایک ہی پوزیشن میں سونے سے جسم میں اکڑاؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سوچنے کے قابل نہ ہوئی، مگر رفتہ رفتہ تمام حسیات جاگنے لگیں تو دوپہر کا واقعہ بھی یاد آ گیا۔ دل ایک مرتبہ پھر بھرانے لگا۔ بے دلی سے چلتی ہوئی وہ وارڈروب تک آئی تھی، سوٹ نکالا اور شاور لینے چلی گئی۔ مغرب کی نماز ادا کر کے نیچے آ گئی۔ یہاں اسے غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا۔ ایک کپ چائے مجھے بھی مل سکتی ہے؟ خیالات میں گم کچن میں کھڑی وہ اپنے لیے چائے بنا رہی تھی جب پیچھے سے عیسیٰ احمد کی آواز سن کر بے ساختہ ٹھٹکی، مگر اسے کوئی تاثر نہ دیا اور ہنوز اپنے کام میں مصروف رہی۔ آج ماما نے اسے جتنا دکھی کیا تھا وہ کسی سے بات کرنا تو درکنار شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی، سو خاموشی سے رخ موڑے کھڑی رہی۔ چند پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ابھی تک دروازے میں ایستادہ تھا۔ آپ چل کر لاؤنج میں بیٹھے، میں چائے دیتی ہوں آپ کو۔ اس سے نظریں چراتے ہوئے واپس کوکنگ رینج کے پاس آ گئی۔ اس کی آواز کا بھاری پن اور شدت گریہ سے سرخ آنکھوں کے سوجے ہوئے پپوٹے عیسیٰ احمد کو سب کچھ سمجھا گئے تھے۔ اس نے ایک گہری متاسف نظر
اس کی پشت پر ڈالی اور واپس مڑ گیا۔ صوفے پر بیٹھا وہ گہری سوچ میں مستغرق تھا۔ جب اسے چائے لے کر آتا دیکھ کر وہ ایک دم سیدھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی وہ چائے بنانے میں مشغول تھی۔ دوپہر میں آنٹی نے آپ سے جو کچھ کہا وہ بہت غلط تھا، انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ لیکن آپ شوگر کتنے لیں گے آپ؟ سختی سے لب بھیجتے ہوئے اس کی بات کاٹ کر بولی تو وہ خاموش ہو گیا۔ وداؤٹ شوگر۔ اس نے بغور اس کے چہرے کو دیکھا تھا جہاں گہری سنجیدگی رقم تھی۔ چائے کا کپ اسے تھما کر وہ وہاں سے نکلنے لگی۔ آپ اپنی چائے بھی یہیں لے آئیں۔ اسے واپس جاتا دیکھ کر وہ جھٹ سے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی یزمردگی اور سوجی ہوئی آنکھوں نے اسے شرمندہ کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آنٹی اتنی ظالم اور شکی ہیں۔ میں اپنے روم میں پیوں گی۔ اس کی جانب دیکھے بنا جواب دے کر وہ کچن میں آ گئی۔ کپ میں چائے لے کر وہ ابھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر چلا آیا۔ آپ؟ اسے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور ہاتھ میں تھاما کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ آنٹی تو علیشا اور نویلا کے ساتھ شاید کسی پارٹی میں گئی ہیں۔ انکل کا بھی آفیشیل ڈنر ہے، وہ بھی دیر سے آئیں گے۔ آپ تیار ہو کر نیچے آ جائیے، ہم بھی کسی اچھی سی جگہ پر ڈنر کرنے چلتے ہیں۔ نرم لہجے میں بولتا ہوا اسے اپنائیت سے فراخ دلانہ پیشکش کر رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے ان میں صدیوں کی شناسائی ہو۔ سوری، میں نہیں جا سکتی۔ اس نے سہولت سے انکار کیا اور کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، آنٹی کا سگا بھانجا ہوں۔ بے شک وہ آپ کی اسٹیپ مدر ہیں، مگر رشتہ تو آپ کا بھی مجھ سے بنتا ہے۔ اس کے لہجے میں واضح خفگی تھی جس کی پرواہ کیے بغیر وہ اس کے الفاظ پر غور کر رہی تھی۔ اسے اس کی بات بری محسوس ہوئی تھی۔ اسٹیپ سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ بس میری مدر ہیں، وہ سختی سے بولی۔ شی از ناٹ یور مدر، یہ تو آپ بھی جانتی ہیں، اور ان کا بیہیویئر بھی بتاتا ہے۔ صفاقے سے کہتے ہوئے اس کے تاثرات جانچنے کے لیے اس کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر اس نے سرعت سے سر اوپر اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے تھے۔ آئی ایم گیسٹ ان یور ہاؤس اینڈ دس از دا پارٹ آف مینرز کہ آپ مجھے کمپنی دیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ سٹ پٹا گیا۔ اس کا مقصد اس کے دل جوئی کرنا تھا، نہ کہ رلانا۔ میرا آپ سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کمپنی دوں یا آپ کے ساتھ ڈنر پر جاؤں۔ اس کی بات نے اسے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس کی طرف سے رخ موڑے وہ رکھائی سے بولی۔ میں نیچے آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا۔ اس کے انکار کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے ماحول کی کثافت کو دور کرنے کے لیے بشاشت سے بولتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد نیچے سے ہارن بجنے کی آواز آنا شروع ہوئی تو رکنے کا نام نہ لیا۔ شاید وہ ہارن پر ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا تھا۔ ایک تواتر سے بجتے ہارن سے تنگ آ کر وہ اٹھ کر کھڑکیوں کے پردے برابر کرنے گئی تو نظر نیچے پورچ میں کھڑی گاڑی میں بیٹھے عیسیٰ احمد سے الجھ گئی۔ مسلسل ہارن بجاتا وہ اسی کا منتظر تھا۔ اس نے کھڑکیوں پر پڑے پردے گرائے، روم لاکڈ کیا اور بیٹھ گئی۔ ہارن کی آواز آنا بند ہو گئی اور اس کے 2 منٹ بعد ہی اس کے روم کا دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی مگر دروازہ کھولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد خاموشی چھا گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ دوپہر کا کھانا نہیں کھایا تھا اور اب عیسیٰ احمد کے سامنے نیچے جانے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ تمام رات وہ سو نہیں سکی۔ زندگی جس موڑ پر بھی اسے لے آئی اس نے خاموشی سے اپنا سفر جاری رکھا۔ کسی سے کوئی شکوہ، شکایت یا حرف گلا اس کے لبوں پر نہ آیا تھا۔ اس نے زندگی کو نہیں بلکہ زندگی نے اسے گزارا تھا۔ اس روئے زمین پر کوئی اس کی جائے پناہ نہ تھی اور نہ ہی ٹھکانہ۔ اس سفر میں وہ کل بھی تنہا تھی اور آج بھی۔ ارد گرد کے ماحول سے لا تعلق وہ چلی جا رہی تھی۔ خزاں رسیدہ پتے اس کے قدموں تلے آ کر اپنی بے قدری پر زور سے چلائے تھے۔ لو کے تھپیڑے اس کے چہرے سے ٹکرا کر اس کی گلابی رنگت کو اور بھی زیادہ دہکا رہے تھے۔ موسم کی سختی سے بے نیاز وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ موڑ کاٹتے ہوئے وہ سامنے سے آتی منی بس سے ٹکرا گئی۔
جو اسے کچلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ سب کچھ اتنا آنن فانن ہوا کہ اسے سنبھلنے کو موقع بھی نہ مل سکا۔ بھری دوپہر میں بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اسے ہر سو شام پھیلتی محسوس ہوئی تھی۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں ابھرا تھا وہ تنہائی کا احساس تھا۔ اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اتنی جوان موت پر ہر آنکھ پرنم تھی۔ خاندان بھر کے لوگ، محلے سے آنے والے اور اس کے بابا کے جاننے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ اس کے جنازے میں شرکت کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ سارا شہر اس کے جنازے میں تھا شریک، تنہائیوں کے خوف سے جو شخص مر گیا۔ فروا ہلنے کے قابل نہ رہی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر میگزین کے صفحوں پر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل بری طرح دکھا ہوا تھا۔ ناول کا اینڈ اس کی توقع کے برخلاف بہت برا ہوا تھا۔ سب کام چھوڑ چھاڑ کر اپنے پسندیدہ ناول کی آخری قسط پڑھنے بیٹھی تھی اور اب بری طرح اداس ہو رہی تھی۔ ٹیسٹ بھی اسے تیار نہ ہو سکا۔ دل بے چین سا ہو گیا تھا۔ وہ لائٹ آف کر کے لیٹ گئی۔ ناشتے کی میز پر عیسیٰ احمد کو دیکھ کر اسے سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ اپنے کل شام کی حرکت یاد آ کر اسے اس کے سامنے آنا بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ ساتھ ہی ماما کی باتیں، ان کے طنزیہ جملے جو انہوں نے کل عیسیٰ احمد کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر کہے تھے۔ وہ کرسی گھسیٹ کر وہ بہت آہستگی سے بیٹھی تھی۔ اس نے کسی کی طرف نہیں دیکھا تھا، مگر وہ جانتی تھی عیسیٰ احمد اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آج تو تمہیں کتابیں خریدنے نہیں جانا؟ ارد گرد سے بے نیاز سر جھکائے وہ خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ ان کی بات سن کر پل بھر کو اس کے ہاتھ رکے تھے۔ اس نے نظریں اٹھا کر بابا کو دیکھا جو سلائس پر جیم لگا کر نویلا کو دے رہے تھے۔ نادانستگی میں اس نے عیسیٰ احمد کو دیکھا، وہ بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دوبارہ ناشتے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ نہیں، سنجیدگی سے جواب دے کر جوس کا خالی گلاس رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ عیسیٰ احمد خاموشی سے یہ سب دیکھے گیا۔ فائل اور بیگ لیے وہ باہر کی جانب بڑھی جہاں ڈرائیور اس کا منتظر تھا۔ عیسیٰ احمد کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ میرے عزیزو، تمام دکھ ہے۔ گود میں بھی رکھی فائل پر انگشت شہادت پھیرتے ہوئے وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ وہ دونوں اس وقت کالج کے نسبتاً سنسان گوشے میں بیٹھی تھیں۔ ان کے سامنے میز پر برگر، کولڈ ڈرنک اور آئس کریم پڑی تھیں، مگر ان دونوں نے کسی چیز کو چھوا تک نہ تھا۔ ٹھیک ہی تو کہتا تھا، اس نے سامنے سفیدے کے درخت کی شاخوں پر بیٹھے کوے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اروبا غضنفر، ہم گوتم بدھ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ ہز فالوورز۔ فروا نے اس کی بات سے اختلاف کیا۔ بٹ آئی ایگری ود ہم۔ کوے نے ہلکے سے پر پھڑ پھڑائے۔ زندگی میں اگر غم آتے ہیں تو خوشیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں، پھر اگر غموں پر آنسو بہاتے رہیں تو یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ اس نے ناصحانہ انداز میں سمجھایا۔ You are a very realistic girl, but sometimes I feel that you are living in a world of fantasy. فروا کی بات سن کر بھی اس کے چہرے پر ٹھہرے سکون میں کچھ خاص فرق نہ آیا تھا۔ پل بھر کو پلکیں اٹھا کر اس کی سمت دیکھا اور وہ اس کی آنکھوں کی گہرائیوں میں اترنے کی۔ تم بہت مشکل ہو یار، فروا نے تھک کر گویا اعتراف کیا۔ لوگوں کے الفاظ اتنا اثر نہیں کرتے جو کچھ لمحوں میں تمہاری آنکھیں کہہ جاتی ہیں۔ کوے کے چونچے مارنے سے کچھ پتے گرے تھے۔ ہاں، اس نے ایک ٹھنڈی سانس فضا کے سپرد کی تھی اور پلکوں کی چلمن گرا لی۔ فروا بغور اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ میں ہمیشہ سب کو مشکل اور ناقابل قبول لگی ہوں۔ میں شاید ریاضی کے اس سوال کی طرح ناقابل فہم ہوں جسے چوائس پر ایکسٹرا سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایک دن تم بھی چھوڑ دو گی۔ فروا تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اس کا رخ موڑ کر اپنی جانب کیا۔ قائیں قائیں، کوے نے ان کے سروں پر ایک غوطہ لگایا اور دوسرے درخت پر جا بیٹھا۔ ایسا کبھی دوبارہ سوچنا بھی مت۔ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو، بہت امپورٹنٹ ہو میرے لیے۔ اپنے بازو اس کے بالوں کے گرد پھیلا کر بولی تو اسے ڈھیروں طمانینت کا احساس ہوا۔ اور پھر اتنی اچھی رائٹر سے دوستی تو ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے یار۔
वो बशाशत से बोली तो अरूबा गज़नफ़र भी मुस्कुरा दी। थैंक्स फरवा, अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना होती तो। तानिस्ता बात को अधूरा छोड़कर वो एक मर्तबा फिर कव्वे को देखने लगी थी, जो उनके सामने ज़मीन पर बैठ गया था। फरवा ने गहरी नज़रों से उसके थके थके वजूद को देखा था। कभी कभी तुम जो ये अधूरी बातें करती हो ना, ये उलझा कर रख देती हैं यार। अधूरी बातें भी अधूरी मोहब्बत की तरह होती हैं, बहुत दर्द देती हैं, उलझाती हैं, रात के आखिरी पहरों में बेचैन करती हैं। अधूरी बातें मत किया करो। कौवा उनकी मेज के ऊपर से गुजरा। बदतमीज। परवा ने फाइल लहराई तो वो उड़ गया। कब से ताक में था। वो हकारत से बोली, लेने देती, कितना खा लेता। अरूबा गजनफर ने दरख्त की शाख पर खफा बैठे कौवे को देखा। यार सारा खराब कर देता। उसे अरूबा की बात से अचंभा हुआ। मुझे कौवे बहुत पसंद हैं। उसकी बात पर फरवा को हैरत का शदीद झटका लगा। वाट? वो तेजी से सीधी हुई। कौवा काएं काएं करके एहतजाज कर रहा था। हाँ, उसने संजीदगी से कहा। सब उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? उसने इस्तेफामिया नजरों से फरवा को देखा। क्योंकि ये खाने की चीजों को खराब कर देते हैं, फरवा ने झट कहा। क्या इंसान इंसान से कुछ नहीं छीनता? उन्हें तो अल्लाह ने अकल नहीं दी, इंसानों को तो अक्ल व शऊर सब दिया है। फिर भी वो कौवों की हिमायत में बोलने लगी। यार बाकी तो पता नहीं है, जो जाते जाते कपड़ों पर भीट करके खराब कर जाते हैं ना, तो वो बहुत बुरा लगता है। वो मुंह बसूरते हुए बोली। वो साफ हो जाती है, मगर जो इंसान दूसरे इंसान के किरदार पर कीचड़ उछालता है ना, वो कभी साफ नहीं होता। फरवा लम्हा भर को खामोश रह गई। हद है वैसे यार, वो कहे बिना ना रह सकी। कौवों को पसंद करने की फरवा एक वजह और भी है। उसने बर्गर उठाकर थोड़ा सा पीस उतार कर फेंका। कौवा उड़कर आया और उसे अपनी चोंच में दबाकर दरख्त के ऊपर से होता हुआ अनजाने देश की सिमत परवास कर गया। अच्छा, वो क्या वजह है? वो दिलचस्पी लेते हुए बोली। हर एक उनसे नफरत करता है फरवा। कबूतर, मैना और तोता को तो सभी पसंद करते हैं। बात तो तब है ना, जब कोई इन कौवों को पसंद करे। उसने पल भर को तवक्कुफ किया। और मैं फरवा? उसने उंगली से अपनी जानिब इशारा किया। हर उस इंसान, जानवर, परिंदे और चीज़ को ओन करती हूँ जिसे सारी दुनिया डिस ओन करे। उसने बर्गर का एक बाइट लिया। अच्छी बात है। फरवा को उस बदसूरत और भोंडी आवाज़ वाले इस परिंदे के जिक्र से कोई दिलचस्पी ना थी। उसने बर्गर उठा लिया और खाने लगी। शाम का वक्त था और सब लोग लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी वो बगौर इस मंजर को देख रही थी। ईसा अहमद अलीशा और नवीला के साथ खुशगपियों में मसरूफ़ था। बाबा दाएं हाथ में चाय का कप थामे बाएं हाथ में पकड़े अखबार से नज़रें उठाकर गाहे बगाहे मामा की जानिब देख लेते थे। वो गालिबन उन्हें कोई अहम बात बताना चाह रही थी और उनके पूरी तरह अपनी जानिब मुतवज्जो न होने पर झुंझलाहट का शिकार होकर गुस्से से अखबार को घूर रही थी। दराज कामत, गंदुमी रंगत वाले चेहरे पर खड़ी खूबसूरत सतवान आँख, कुशादा पेशानी और कनपटियों से झांकते सफ़ेद बाल उनकी शख्सियत को जाज़िब नज़र बना रहे थे। उनकी शख्सियत से एक अनोखा रौब और वक़ार छलकता था। उनको देखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो बेख्याली में उन्हें देखी गई। अचानक उन्होंने सर ऊपर उठाया तो कमरे की खिड़की में वो खड़ी नजर आई। एक सरसरी नज़र उस पर डालकर वो मामा की जानिब मुतवज्जो हो गए। उनसे एक पल में नज़र मिलते ही उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। खिड़की के पट बंद करके वो वहां से हट गई। आई लव यू बाबा, लव यू सो मच। वो उनसे कितनी मोहब्बत करती थी ये तो वो उन्हें कभी बता ही नहीं सकती थी। वो किताबें लेकर बैठ गई, मगर लाशौरी तौर पर वो मुंतज़िर रही कि बाबा उसे भी चाय पर बुलाएंगे, मगर उसका इंतज़ार लाहासिल रहा। किताबों से दिल उचाट होने लगा तो उन्हें रख कर वो नीचे लॉन में आ गई।
عیسیٰ احمد نے ایک اچٹتی سی نگاہ اس پر ڈالی اور دوبارہ علیشہ اور نویلا کی طرف جانب متوجہ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں سے جھانکتی خفگی عروبہ غضنفر سے مخفی نہ تھی۔ اوکے آنٹی، ہم چلتے ہیں، ایسا نہ ہو بارش شروع ہو جائے، اور یہ دونوں تو مجھے بخشنے کے موڈ میں نہیں ہیں۔ ٹیبل سے اپنا موبائل اور والٹ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک نظر آسمان پر ڈالی اور آنٹی سے مخاطب ہوا، عروبہ تم بھی چلو نا ہمارے ساتھ۔ نویلا کے کہنے پر اس نے عیسیٰ احمد کو دیکھا، جو علیشہ کی کسی بات پر مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی کو لاپرواہی سے گھما رہا تھا۔ میرا موڈ نہیں ہے، اس کے انکار کرنے پر عیسیٰ احمد نے فوراً اس کی طرف دیکھا تھا۔ عروبہ بیٹا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ ملازمہ اس کے لیے چائے لے آئی تھی۔ وہ خاموشی سے سپ لے رہی تھی جب بابا نے پل بھر کو اخبار سے نظریں ہٹا کر اس کی جانب دیکھا۔ دل میں امڑتی ہزاروں خواہشوں کا سر کچلتی ہوئی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں بابا، اس کا شدت سے جی چاہا کہ کہہ دے، بابا مجھے بہت کچھ چاہیے، آپ کا پیار، محبت، اپنائیت اور بہت کچھ، مگر ہمیشہ کی طرح زبان کو چپ کا قفل لگائے بیٹھی رہی، کیونکہ اسے انسانوں سے مانگنا نہیں آتا تھا۔